अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो नावल लेके आई हूँ वो वानी बेस है और आप लोगों को इंशाल्लाह ताला पसंद आएगा। तो राइटर नेम और नावल है अब आप लोगों को लास्ट में पता चल जाएगा। तो चले अब हम बिना वक्त ज़ाया के इसे पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जिसने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें और शेयर करें। चले अब हम आगे बढ़ते हैं। वो सर्दियों की एक उदास शाम जो अपनी उदासी इसके दामन में फिर से भरने चली आई थी। कल तक तो सब ठीक था, पर इंसान कौन सा जानता है आने वाले वक्त इसके लिए क्या लेकर आएगा। कल तक वो भी नहीं जानती थी कि इसकी तकदीर इसके लिए क्या फ़ैसला लिख चुकी है। मन्नू ने बहुत बेयकीनी से अपने बाप की तरफ देखते हुए कहा था, अब्बा आप ही तो दुआएं मांगते थे कि अल्लाह आपकी मन्नू को कोई दुख ना दे, तो ये क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? क्यों ये उम्र भर का दुख मेरी झोली में डाल रहे हैं? मन्नू ने रोते हुए अपने बाप से सवाल किया था। मुनव्वर एहसान का झुका हुआ सर मज़ीद झुक गया था। इनमें हिम्मत ही ना रही कि वो अपनी बेटी की तरफ देख सकें। वो बेटी जिसे उन्होंने बहुत दुआओं के बाद हासिल किया था। तो बेटों के होते हुए भी मुनव्वर एहसान की शदीद ख्वाहिश थी कि इनका रब इन्हें बेटी की रहमत से भी नवाज दे। 14 साल बाद मन्नू के पैदा होने पर वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि अल्लाह ने इनकी सुन ली है। वही क्या घर का हर फर्द इस छोटी सी गुड़िया को देखकर बहुत ज़्यादा खुश था। इसके भाइयों का बस नहीं चलता था कि उसे भी अभी पूरे गांव में घुमा लाएं, और इसकी दादी ने उठाने ना देती थी कि वो इसे गिरा देंगे। वजी भाई तो दादी से पूरा एक दिन नाराज़ रहे वो छोटी गुड़िया को हाथ क्यों नहीं लगाने देती, जबकि इनके ख्याल में वो इनसे 14 साल बड़े हैं तो वो इसे आसानी से संभाल लेंगे। और इसे गोद में लेने के बाद उन्होंने बेसाख्ता कहा था, ये मेरी गुड़िया है दादी, मैं इसे किसी को नहीं दूंगा। मुनव्वर एहसान ने मुस्कुराकर इसे मन्नू को लेकर मश्तर एहसान को देते हुए कहा था कि ये गुड़िया तुम दोनों भाइयों की गुड़िया है, इसके साथ मिलकर खेलना, पर इसे कभी टूटने नहीं देना। और आज वो खुद इसकी ज़ात को, इसके एतमाद को तोड़ने आ रहे थे। वो कैसे बाप थे जो अपनी बेटी के सारे ख्वाब तोड़ सकते थे। मन्नू मुझे माफ़ कर दो, तेरा बाप बहुत ज़्यादा मजबूर है, उन्होंने रोती हुई मन्नू के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा था। मन्नू ने तड़प कर इनके हाथों पर अपने हाथ रखते हुए अपने बाप के आंसू पूछते हुए कहा था, अब्बा ऐसा मत करें, मुझे मेरे रब के आगे गुनाहगार मत करें। आप बस वजी भाई को बुला लें, वो सब ठीक कर देंगे, वो इस मसले का बेहतर हल निकाल लेंगे। वजाहत का नाम सुनते ही मुनव्वर एहसान को गुस्सा आ गया था। मन्नू बस इस शख्स का नाम भी मेरे सामने मत लेना। वो शख्स जो तेरे बाप को सारी बरादरी में जलील और रुसवा करके चला गया, तुझे लगता है वो हमारे मसलों का हल निकालेगा, जिसके लिए दो भाइयों का टूट जाना कोई मायने नहीं रखता। अब्बा वजीभा ने इस वक्त जो किया अपने हक़ के लिए नहीं, उन्हें किसी को पसंद करने या ना करने का हक़ इनके मज़हब ने दिया है। अब्बा लोगों की बातों में आकर इस हकीकत से नज़रें मत चुराइए, वो आपके बेटे हैं और हमेशा रहेंगे। वजाहत भाग के मामले में वो ऐसी ही सास थी, वजाहत के खिलाफ वो एक लफ्ज़ भी नहीं सुन सकती थी, इसलिए अपने बाप के मुँह से अपनी माँ डाई की तस्लील पर गुस्ताख हो गई थी। मुनव्वर एहसान को इसका गुस्ताखाना लहजा मज़ीद गुस्सा दिला गया था। ज़रीना ने जल्दी से आगे बढ़कर मन्नू को अपने बाप के सामने से हटाया था। बस कर जा मन्नू, कैसे अपने बाप के सामने ज़ुबान चला रही है। मन्नू अपनी माँ की तरफ देखा, मुँह में ज़ुबान नहीं चला रही, मैं वो सच अब्बा को बता रही हूँ जिससे वो पिछले 2 साल से नज़र चुरा रहे हैं। वजाहत भाई ने जो किया वो इनका हक़ था, वो इस घर से खुद नहीं गए थे, इन्हें अब्बा ने निकाला था। फिर भी इन्हीं को मुज़लिम ठहराया जाता है। ज़रीना जानती थी इसे वजाहत से कितनी मोहब्बत थी, इसे कितनी तकलीफ़ होती थी जब कोई कहता था कि वजाहत ने गलत किया। मन्नू एक दफ़ा फिर अपने बाप से जवाब तलबी के लिए इसके सामने जा बैठी थी। अच्छा चले मान लेते हैं वजीफा ने गलत किया, पर मेरा कसूर बताएं, मैंने क्या गलत किया है जो आप मेरे लिए ये फ़ैसला कर रहे हैं। मुनव्वर एहसान ने इसकी तरफ देखा जो आज ये इरादा कर चुकी थी कि वो आज इनसे सारे हिसाब पूरे करके रहेगी। उन्होंने इसके सामने से उठते हुए बहुत शिकस्त खोर लहजे में ख़ुद को कहते सुना था, कल तक ख़ुद को इस निकाह के लिए तैयार कर लेना या मस्जिद का जनाजा देखने के लिए तैयार कर लेना। मन्नू ने बहुत बेयकीनी से सर उठाकर मुनव्वर एहसान को बाहर जाते हुए देखा और एक लम्हे में इसे अंदाज़ा हो गया दूसरा फ़ैसला इसके बाप के लिए ज़्यादा मुश्किल क्यों है। अब्बा, मन्नू के लहजे में एकदम से हार आ गई थी। मुनव्वर एहसान मुड़े बगैर कहा था, वजाहत को फ़ोन करने से पहले एक दफ़ा ये सोच लेना कि तुम्हारा बाप एक बेटा पहले ही खो चुका है, कल तुम्हारे इनकार के बाद दूसरा भी खो देगा, और मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने बेटे को सूली पर लटका देख सकूं। कहते ही मुनव्वर एहसान कमरे से बाहर चले गए थे। बाबा सही कत्ल की माफ़ी भी दी जा सकती है, लाज़मी नहीं कि बेटे के बदले बेटा ही मारा जाए। वो पुत्र जी, हमने कब कहा कि मुनव्वर कल पंचायत में अपने बेटे से ही दस्तबरदार हो, दूसरा रास्ता भी तो दिया है ना हमने। और मुझे तो ये ना बता क्या गलत है और क्या सही। नंबरदारी
پلیٹ میں رکھ کر نہیں ملی، ورثے میں ملی ہے۔ تو بس مجھے یہ بتا، کل منور کی بیٹی سے پنچایت میں نکاح کرے گا یا نہیں؟ میں تیرے بھتیجے کی وانی کر کے لاؤں منور کی بیٹی کو۔ سجاول کو اپنے باپ کی پستی کا اندازہ تھا، پر وہ اس حد تک گر جائیں گے اس نے یہ نہیں سوچا تھا۔ خدا کے قہر سے ڈرے بابا صاحب، اس گاؤں کی نمبرداری ملی ہے خدائی کی نہیں، جو آپ کسی کے لیے بھی کوئی بھی فیصلہ اپنی مرضی سے کریں۔ اور یہ قتل بھی آپ ہی کی کوئی چال ہوگی، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کا باپ اپنے فائدے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، ورنہ جانتے تو آپ بھی ہیں بلاول بھائی کتنے پانی میں ہیں۔ شرم کا سجاول اپنے محروم بھائی کے لیے کیسے الفاظ استعمال کر رہا ہے، شرم تو آپ کو ہونی چاہیے بابا صاحب اپنے ظلم کی انتہا پر۔ اس نے بڑی آنکھوں سے اس چولہے کی طرف دیکھا جو ابا نے اسے اپنے ہاتھوں سے ڈال کر دیا تھا۔ مجدد بھائی، آپ اس چولہے پر منو کبھی نہیں بیٹھے گی نا؟ اس نے مجدد سے سوال کیا تھا۔ منور احسان کے کمرے سے باہر نکلتے قدم رک گئے تھے اور وہ دروازے کی اونٹ میں نیچے بیٹھتے چلے گئے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کی دل آزاری کا سبب بن گئے تھے۔ مجدد بھائی، آپ کو یاد ہے نا، میں ناشتہ اس جھولے پر بیٹھ کر کیا کرتی تھی، اور آپ اور بجی بھائی چارپائی سے اٹھ کر نوالے میرے منہ میں ڈالتے تھے، اور امو مجھے ڈانٹتی تھی، منو انسانوں کی طرح چارپائی پہ بیٹھ کے ناشتہ کر اور بھائیوں کو بھی کرنے دے۔ پھر بجی بھائی چلے گئے تو میں نے اس جھولے پر بیٹھنا ہی چھوڑ دیا۔ اب میں بھی نہیں رہوں گی اس چارپائی پر، آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا کل سے۔ مجدد کے آنسو نکل پڑے تھے۔ مجدد بھائی، ابا نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اس نے آنسو پیتے ہوئے ان سے سوال کیا تھا۔ مجدد نے اسے اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسا بے بس کر دیا تھا، وہ اپنے بہن کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا، اسے تسلی بھی نہیں دے سکتا تھا۔ آج سے پہلے وہ ان کی زبان بنی رہی، اور اب ان کی ہر اشاروں سے کی بات سب کو اپنی زبان بتاتی تھی۔ اب شاید وہ کبھی بھی کسی کو اپنی بات نہیں سمجھا سکیں گے۔ منور احسان نے دل پر پتھر رکھ کر اس کے پاس آ کر اسے اٹھایا تھا۔ پنچایت کا وقت ہو گیا ہے منو، اسے لگا اس کی موت کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے ابا کی طرف دیکھا۔ اس کے لیے فیصلہ کرنا مشکل نہ تھا کہ اس کے باپ نے یہ الفاظ کس منہ سے ادا کیے ہیں۔ اس کے باپ کا جھکاؤ سر پر اس کی کسی غلطی کی وجہ سے نہیں، اپنے ظلم کی وجہ سے۔ زرینہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے لگایا تھا، اس کے آنسو نہیں نکل رہے تھے، وہ بس اپنے باپ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسی لمحے اس کے تایا گھر میں داخل ہوئے تھے۔ چلو منو، پنچایت میں سب انتظار کر رہے ہیں۔ زرینہ نے اس کے سر پر دوپٹہ اوڑھ دیا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس نے گھر سے پنچایت تک کا فاصلہ کیسے طے کیا تھا، وہ بس اتنا جانتی تھی، وہ اس گھر کے مکینوں کو دوبارہ نہیں دیکھ سکے گی۔ بیٹی تھی یہ بابا، کوئی بوجھ نہیں، تیرے آنگن کی چڑیا تھی، کوئی کھیل نہیں۔ مانا تیری عزت و عصمت مجھ سے ہے، پر خواہشوں سے بھرا دل تھا میرا، گھٹیوں سے بے احساس نہیں۔ دعاؤں میں میرے لیے دکھ نہ مانگ کر خود اپنے ہاتھوں سے مجھے دکھ دان دیے۔ میرے لیے تیرا یہ تحفہ ہی سہی۔ خواب تھا میرا بھائیوں کے کندھے ڈولے چڑھ کر جانے کا، تو نے کھودی ہے غموں کی قبر، تو جنازہ ہی سہی۔ اس نیم کے پیڑ پر اپنے ہاتھ سے ڈالے میرے جھولے کو جلا دینا، جو میری ذات کو ختم کر دیا، تو میرا عکس بھی نہیں بھیٹ چڑھتی ہیں بیٹیاں ہی زمانے کی ریت اور رواجوں کے آگے۔ تمہیں مبارک بیٹوں کی خواہش میں نہیں تو نہ سہی۔ منور احسان اس کا کاغذ پر جو وہ جاتے ہوئے مجدد کو انہیں دینے کا کہہ کر گئی تھی، اس کے ہاتھ سے لکھے الفاظ پڑھ کر دھاڑے مار مار کر رو دیے تھے۔ منو، معاف کر دے اپنے باپ کو، انہوں نے روتے ہوئے دل سے دعا کی تھی۔ مجدد نے ان کی گود میں سر رکھ دیا تھا۔ وہ شکوہ کرنا چاہتے تھے، وہ اسے قتل کر دیتے، پر منو کے ساتھ یہ ظلم نہ کرتے۔ سجاول نے 2 لوگوں کے ساتھ آتی اس لڑکی کو دیکھا تھا، جو بغیر کسی ہار سنگار کے آج اس کی دلہن بننے جا رہی تھی۔ دلہن تو اس نے کہا تھا، پر کیا وہ اس لڑکی کو کبھی خود قبول کر پائے گا؟ اس نے خود سے سوال کیا تھا۔ اس کے پیچھے افضل چچا تھے، بھلا افضل چچا کا ان سے کیا تعلق؟ کیا افضل چچا کے رشتہ داروں سے بلاول بھائی کا قتل ہوا ہے؟ اس نے حیرت سے سوچا تھا۔ یہ تجسس بھی تب ختم ہوا جب نکاح میں لڑکی کا نام سنا۔ اس پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ تو اتنی پر اعتماد لڑکی تھی، اس نے اپنے ساتھ یہ ناانصافی کیسے ہونے دی؟ نکاح ہو چکا تھا۔ اس کے باپ نے بہت تمسخرانہ لہجے میں کہا تھا، اٹھ سجاول، اپنی وانی لے کر حویلی چل۔ انہوں نے منور احسان کی طرف دیکھا، جن کا رنگ اس بات پر پیلا پڑ گیا تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر مراد سیال کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے۔ مراد، میری بیٹی پر کوئی ظلم نہ کرنا۔ مراد سیال نے انہیں دکھاوے دھکا دیکھ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ منو اپنے باپ کی تسلی پر تڑپ اٹھی تھی، وہ ان کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھنے لگی جب اس کے کانوں میں مراد سیال کی آواز پڑی تھی، دلاور، لڑکی کو گاڑی میں بٹھا۔ اس نے وہی اپنے قدم روک لیے تھے، مراد سیال کے ڈر سے نہیں، اپنے باپ کو مزید تذلیل سے بچانے کے لیے۔ چلے جی، اس کے پیچھے کھڑے آدمی نے اسے آگے چلنے کا حکم دیا تھا۔ اس نے قدم آگے بڑھا دیے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی اسے اب انہی لوگوں کے حکم پر چلنا ہے۔ اب حقدار بدل گئے تھے۔ منور احسان نے اٹھ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا، جب ادھر خوشیاں بھری زندگی مقدر بنے۔ انہوں نے نم آنکھوں سے اسے دعا دی تھی۔ اس نے آنکھوں کی زبان ان سے پوچھا تھا، کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اب ان کا سر جھک گیا تھا اس کی سوال کرتی نظروں کے سامنے۔
وہ چلی گئی تھی جب سجاول نے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھ کر انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی بیٹی کے ساتھ اب کوئی ناانصافی نہیں ہونے دے گا۔ اس نے اتنے ٹھوس لہجے میں ان سے کہا کہ انہیں یقین ہو گیا کہ وہ منو کے لیے اچھا ہمسفر ثابت ہوگا۔ اسے حویلی لانے کے بعد مراد سیال کی عدالت میں پیش ہونے کا حکم دیا گیا تھا۔ ہر کوئی اسے یوں گھور رہا تھا جیسے بلاول کا قتل اسی سے ہوا ہو۔ مراد سیال کے ساتھ ایک 30 سے 32 سال کی خاتون کھڑی تھی، ساتھ اس کے ایک بچی اور 10 سال کا بچہ بھی تھا۔ یہ عورت اور یہ بچی بلاول کی بیوی اور بیٹی ہیں۔ مراد سعید نے اسے کہا تھا، تمہارے باپ نے اسے بیوہ کر دیا ہے، اور یہ بچی جس نے ابھی کچھ دن پہلے ہی بابا کہنا شروع کیا تھا، اب کبھی اپنے باپ کو نہیں دیکھ سکے گی۔ اسے نہیں پتا تھا وہ اتنی تہمت کیوں باندھ رہے ہیں۔ یہ سب میں تمہیں اس لیے نہیں بتا رہا کہ میں ان کا تعارف کروا رہا ہوں، میں یہ سب تمہیں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تم جان لو تمہیں نکاح کر کے ضرور لایا گیا ہے، پر تم میرے بیٹے کے صدقے وانی کی گئی ہو، اور تم جانتی ہو کہ جب کوئی لڑکی وانی ہوتی ہے تو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی اس گھر میں جہاں وہ وانی ہو کر آتی ہے، تو تم نکاح کر کے ضرور لائی گئی ہو، پر اس حویلی میں تمہیں ایسی کوئی عزت نہیں ملے گی، اور تم سے جو کہا جائے گا تم وہی کرنے کی پابند ہو۔ اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے تھے، پر اس نے کہا، تو بس اتنا ہی، آپ نے اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ مجھ یہاں لا کر برا کر لیا ہے، پر اب آپ میرے باپ یہاں گھر کے کسی فرد کو تنگ نہ کیجیے گا۔ آپ اپنی مزید تسلی مجھے ذلیل کر لیجیے گا، پر اپنے باپ کی تذلیل برداشت نہیں کروں گی۔ انہیں حیرت ہوئی تھی، اسے اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، وہ ابھی بھی اپنے پچھلوں کی فکر مند تھی۔ انہوں نے اس بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ نورا مائی نے باہر کھڑی ملازمہ کو آواز دی، اس لڑکی کو لے جائیں اور اپنے کمرے میں رکھیں۔ جی سائیں۔ چلو بی بی نورا مائی نام سے بلایا تھا۔ کیا تمہیں نہیں پتا یہ کیسے آئی ہے؟ عزت و تکریم اس کا حق نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کھڑی اس عورت نے اسے کہا جسے بلاول کی بیوی کہا گیا تھا، اور وہ وہاں کھڑی اس کے لہجے میں چھپی نفرت محسوس کر چکی تھی۔ اسے نورا مائی اپنے کمرے میں لے آئی تھی۔ بیٹھ جا بیٹی۔ وہ جو کمرے کا جائزہ لے رہی تھی، انہوں نے اسے کہا تھا، کھانا لا دوں تجھے؟ کھانے کے نام پر اسے یاد آیا اس کی ماں نے جو ناشتہ بنایا تھا، وہ جوں کا توں ہی پڑا رہ گیا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر انہیں کہا، نہیں بھوک نہیں ہے۔ نام کیا ہے تمہارا؟ منو نہیں، امینا۔ ہاں امینا نام ہے میرا۔ اس نے بہت پاگل پن کے انداز میں کہا تھا ان سے۔ انہوں نے طرز بھری نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ کتنی خوبصورت لڑکی تھی، اتنی حسین تو یہاں کی بہوئیں بھی نہ تھیں۔ انہیں ماننا پڑا، سجاول سیال کی وانی خوبصورتی میں ان سے کہیں آگے تھی۔ آپ مجھے جائے نماز لا دیں گی؟ ہاں کیوں نہیں پتر، تو وضو کر لے، میں لا دیتی ہوں، پر پتر پہلے کچھ کھا لے۔ اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ وہ اس کے لیے کھانا لے آئی تھی۔ اس نے لقمہ توڑ کر کھانا شروع کیا تھا۔ تم زرینہ کی بیٹی ہو نا؟ انہوں نے اس سے پوچھا تھا۔ جی کہتے ہوئے اسے لگا لقمہ اس کے حلق میں ہی اٹک گیا ہو۔ رانسوں کے گولے نے اندر نہیں جانے دیا۔ اس نے جلدی سے پانی کا گلاس منہ سے لگایا تھا، پھر کھانے کے دوران انہوں نے اس سے کچھ نہیں پوچھا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی وہ اس سے بچی کو مزید تکلیف میں ڈالیں۔ وہ کھانا کھا کر وضو کرنا چاہتی تھی۔ میرے ساتھ آ جاؤ، میں دکھا دوں گی کہاں سے کرنا ہے وضو۔ ان کے ساتھ چل پڑی۔ کمرے میں آنے کے بعد نورا نے اسے جان ماز دی اور خود باہر چلی گئی۔ سجاول اپنے باپ کے چلے جانے سے کافی دیر بعد گھر واپس آیا تھا۔ اس نے ہی سوچا تھا پنجاب سے اٹھ کر وہ شہر چلا جائے گا، پر جب اس نے اسے دیکھا تھا اس کا دل نہ کیا کہ وہ ادھر اسے اکیلا چھوڑ کر جائے۔ گھر آنے پر پہلا سامنا اس کے باپ سے ہوا تھا۔ وہ اس کے پاس سے گزر جانا چاہتا تھا جب انہوں نے اسے آواز دے کر روک لیا تھا۔ آواز سجاول، تو نے تو میرا دل جیت لیا ہے، آج میری بات مان کر، انہوں نے اسے کہا تھا۔ سجاول نے مٹھیاں بھینچے ہوئے ان سے کہا، مجھے آپ کا دل جیتنے کا کوئی شوق نہیں ہے، میں کسی مظلوم پر ظلم کرنے سے مجبور ہو گیا تھا۔ میں نے بس اپنی ماں کی آنکھوں کی فریاد پر عمل کیا ہے۔ آواز سجاول، تو نے تو میرا اچھا یہ دوبارہ رپیٹ ہوئی ہے۔ ہاں بھائی، تم ماں بیٹے تو ہمیشہ نیچا دکھاتے آئے ہو، تو یہ موقع وہ کیسے جانے دیتی اپنی اچھائی ثابت کرنے کا؟ انہوں نے بہت حقارت سے اپنی بیوی کا نام لیتے ہوئے جواب دیا تھا۔ خیر مجھے اس لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے۔ آپ کا بدلہ پورا ہو تو گیا ہے، اسے وانی کروا کے اسے حویلی میں لا کر، اب اس کے بارے میں کیا بات کرنا چاہتے ہیں آپ؟ سجاول، بدلہ تو اب شروع ہوا ہے، مجھے تب سکون ملے گا جب وہ روز ادھر ذلیل ہوا کرے گی اور اس کا بھاب گھر بیٹھا تڑپا کرے گا، تب ہوگا میرا بدلہ پورا۔ انہوں نے اپنی اصلی خباثت سے مسکراتے ہوئے کہا تھا، اور وہ تمہارے نام پر ضرور لائی گئی ہے، پر تیری دلہن برادری کی ہی لڑکی بن کر آئے گی، اس لیے اس کے ساتھ زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی کوشش کرنا، ورنہ کل کو چھوڑنا مشکل ہو جائے گا۔ اسے اپنے باپ کی اتنی سنگ دلی کی توقع بالکل بھی نہیں تھی۔ واہ بابا سعید، کیا خوب چال چلی ہے، اس نے ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ پر آپ کیوں بول جاتے ہیں کہ میری پرورش آپ کی ماں نے کی ہے، اور اگر آپ
اور اگر وہ آپ کو عورت کی عزت کرنا نہیں سکھا سکی تو یہ عزت انہوں نے مجھے کرنا سکھائی ہے، عورت کے ہر روپ میں۔ اور رہی بات ہمدرد ہونے کی تو میں بتا دوں آپ کو، وہ سجاول سیال کی منکوہا بن کر آئی ہے، اس سجاول کی جس نے اپنی ماں کے ساتھ اب تک کوئی زیادتی نہیں ہونے دی تو وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھی نہیں ہونے دے گا۔ سمجھ لیجیے گا اس بات کو، اس حویلی کے ہر ایک فرد کو، کہ وہ سجاول سیال کی بانی نہیں بیوی بن کر آئی ہے اس حویلی میں۔ اس کے ساتھ کسی نے بھی کسی قسم کی زیادتی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے مراد سیال کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ بات کہی تھی، اور مراد سیال جانتے تھے وہ اپنے قول کا کتنا پکا ہے۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ انہیں اس معاملے میں بہت طریقے سے کام لینا ہوگا۔ وہ اپنے باپ سے بات کر کے چلا گیا تھا۔ جب اس نے نورا مائی کو باہر بیٹھے دیکھا تو ادھر پوچھا، ادھر کیوں بیٹھی ہیں مائی؟ وہ ان کا نام نہیں لیتا تھا پتر، وہ امینہ نماز پڑھ رہی ہے تو میں نے سوچا باہر چلی جاؤں، میری موجودگی اس کی عبادت میں خلل نہ آئے۔ اسے حیرت ہوئی کہ اسے یہاں ٹھہرایا گیا ہے۔ مائی وہ نماز پڑھ لے تو اس سے کہیے گا کہ مجھ سے ان سے بات کرنی ہے، میں باہر انتظار کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں کہہ دیتی ہوں۔ نورا مائی اندر چلی گئی تھی اور وہ سوچ رہا تھا اس سے کیا کہنا۔ کچھ عرصے پہلے اسے دیکھ کر اس کی شدید خواہش بن گئی تھی کہ وہ اسے اپنی زندگی میں لائے گا، پر اس طرح تو وہ کبھی نہیں چاہتا تھا۔ مجھے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جا کر کہہ دیں ان سے۔ اس کے کانوں میں آواز گونجی تھی۔ اس نے کمرے میں کی طرف دیکھا اور دروازہ کھولنے ہی لگا تھا جب وہ پھر بول پڑی تھی، مجھے ان درندوں سے کچھ نہیں چاہیے نورا مائی، ان کا مقصد تو پورا ہو گیا مجھے یہاں لا کر، پھر کیوں اب یہ میری ذات کو مزید زخمی کرنا چاہتے ہیں؟ پتر تو اس کے نکاح میں آئی ہے، ایک دفعہ بات سن لے، وہ بچہ ایسا نہیں ہے۔ نورا نے اسے بہلاتے ہوئے کہا تھا۔ نورا مائی ہے تو وہ بھی مراد سیال کا بیٹا نا، جتنا مرضی پڑھ لکھ جائے، خون تو اس میں مراد سیال کا ہی ہے نا۔ اور باہر کھڑے سجاول کو لگا تھا اس لڑکی نے اس کے منہ پر تماچا مار رہا ہے۔ وہ غصے میں اندر آیا اور ایک دم سے وہ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ جائیں یہاں سے، مجھے ان سے ضروری بات کرنی ہے۔ پر پتر مائی میں نے کہا نا جائیں آپ یہاں سے، ان کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس نے غصے میں کہا۔ نورا مائی باہر نکل گئی تھی، وہ ابھی تک ویسے ہی کھڑی تھی۔ اسے لگا اس کی ذات کا اعتماد تو ان لوگوں نے چھین لیا تھا، پر اب عزت بھی نہیں رہنے دیں گے۔ وہ اسے دیکھ رہا تھا جو سر جھکائے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے دیکھتے اس کا سارا غصہ جاگ کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی تھی۔ اسے اس پر حد درجہ ترس آ رہا تھا کہ اس کے باپ کے اس ظلم نے اس کا اعتبار چھین لیا تھا۔ اس لڑکی کے کتنے خواب ہوں گے، وہ کیا کیا کرنا چاہتی ہوگی اپنی زندگی پر اس کے باپ نے اس کے سارے خواب توڑ دیے تھے۔ اس نے آگے بڑھ کے اس کے پاؤں میں پڑا دوپٹہ اٹھایا تھا۔ وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ اس نے دوپٹہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے دوپٹہ اس سے لے کر سر پر اوڑھا تھا۔ سجاول کا ایک لمحے کے لیے دل دھڑکا تھا۔ اس نے اسے جب دیکھا تھا کالی چادر میں دیکھا تھا جو اس نے اپنے آگے پیچھے اوڑھی ہوئی تھی، آج وہ اس کی بن کے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اسے چھونا چاہتا تھا، محسوس کرنا چاہتا تھا، پر وہ ایسا کر کے اس کی ذات پر مزید زخم نہیں لگانا چاہتا تھا۔ دوپٹے کے ہالے میں وہ چاند سا چہرہ بالکل مرجھایا ہوا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا اس کی بالوں سے نکلتی لٹیں اپنی انگلیوں سے کانوں کے پیچھے کر کے اس کا چہرہ اوپر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر باتیں کرے، اسے بتائے۔ وہ اسے حاصل کرنا چاہتا تھا، پر ایسے نہیں۔ اسے اس کے ساتھ کی خواہش تھی۔ منو تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ یہ جو چاہتا تھا وہ ہو گیا ہے، پر یقین جانو میں نے کبھی بھی نہیں چاہا تھا میں تم سے کوئی بھی رشتہ زور و زبردستی قائم کروں۔ اس نے منو سے منہ موڑ کر کہا تھا، کیونکہ اسے لگا تھا اگر وہ کچھ دیر اس کی طرف دیکھتا رہا تو کوئی گستاخی سرزد ہو جائے گی۔ منو نے اس کی طرف دیکھا تھا، پر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، کیونکہ یہ اس کی تقدیر تھی جس نے اسے اس کے سامنے لا کر کھڑا کیا تھا۔ سجاول نے اپنی بات کا کوئی جواب نہ پا کر اس کی طرف منہ کیا جو اس کی طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ 2 خود اعتماد سی آنکھیں جو اس کی طرف جب بھی اٹھی بہت ناگواری سے اٹھی تھی، آج آنسوں سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے ان آنکھوں سے آنسو چننے کے لیے قدم بڑھائے تھے جب اس نے چنگارتے ہوئے کہا تھا، بس سجاول ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھانا، ورنہ نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ وہ رک گیا تھا، اس لیے نہیں کہ وہ اس کی دھمکی سے ڈر گیا تھا، بلکہ وہ اسے اپنا اعتبار دلانا چاہتا تھا، اس رشتے کا وہ مان دینا چاہتا تھا جس کا حق لے کر وہ اس کی زندگی میں شامل ہوئی ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم 2 جملے مجھ سے ہمدردی کے بولو گے، میں تمہاری شان میں قصیدے پڑھنے لگوں گی؟ اس نے بہت سخت لہجے میں اس سے کہا تھا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا منو، جو تم میری بات کو ہمدردی کا نام دے رہی ہو۔ پھر تم نے اس لیے کہہ دیا ہوگا کہ چلو ہمدردی کی آڑ کر کے اپنی ہوس پوری کر لوں گا۔ آخر کو تمہارے نام پر اس کی بات ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی جب سجاول کا ہاتھ اٹھا اس کے گال پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ اس سے اتنی بیہودہ بات کی توقع نہیں رکھتا تھا۔ اس کا ہاتھ اچانک ہی اٹھ گیا تھا۔ اس نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ دیا تھا جو اس کے رد عمل سے سناٹے میں آ گئی تھی۔ تم اتنا گھٹیا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ اگر میں ایسی کوئی خواہش رکھتا تو میں بہت پہلے پوری کر چکا ہوتا۔ اس سے زیادہ تم کر بھی کیا سکتے ہو مراد سیال؟ تم مرزاد کی حد یہی تک تو ہے۔
جج شٹ اپ، اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ اب ایک اور لفظ نہیں بولنا، تم اس قابل ہو ہی نہیں کہ میں تمہیں اپنا اعتبار دلاؤں۔ منو نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی تھی۔ سجاول نے ایک لمحے کے لیے اس کے معصوم چہرے کی طرف دیکھا اور ایک جھٹکے سے اس کا بازو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ منو نے زور سے بند ہوتے دروازے کی آواز پر آنکھیں کھولی تھیں اور شکر کیا تھا کہ وہ وہاں سے چلا گیا، ورنہ اس کے بلاوے پر اسے یہی لگا تھا کہ مزید تاوان اس کی عزت لے کر پورا کیا جائے گا۔ مرد ذات پر اعتبار کرنا اسے اس کے باپ بھائیوں نے سکھایا تھا۔ وہ شہر جانے والی اپنے گاؤں کی پہلی لڑکی کتنا ڈرتی تھی۔ وہ ان مسافروں سے بھری بس میں سوار ہونے سے اپنی طرف سے اٹھنے والی نظروں سے بے پرواہ نہ تھی۔ پرواہ نہ تھی۔ جی بھیا تھے جو اسے ہمیشہ سمجھاتے تھے، گڑیا دنیا میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اچھے اور برے۔ اگر آپ خود اچھے ہو تو کوئی آپ کا بال بھی باقی نہیں کر سکتا، اور جو برا ہے اسے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرو تاکہ وہ جان جائیں کہ وہ جس سے بات کر رہا ہے بہت مضبوط حساب کا مالک ہے۔ اسے لڑکیوں کی مثالیں دیتے تھے جو اتنی دور دور سے کالج سے یونیورسٹی آتی تھیں۔ یہی وجہ تھی وہ کسی مرد سے بات کرتے ہوئے کبھی ڈگمگائی نہیں تھی، کبھی اس بس میں سوار ہونے سے نہیں ڈری تھی جس میں اس کی طرف بہت سی نظریں اٹھتی تھیں۔ اس کی ذات میں خود اعتمادی اس کا بھائی لے کر آیا تھا، اس لیے اس نے آگے BS سائیکالوجی میں کالج آ کر خود داخلہ لیا تھا، پر آج وہی اعتماد اس کے باپ نے توڑ ڈالا تھا۔ اس لیے اسے سجاول سیال کی کسی بات کا یقین نہیں آیا تھا۔ نورا کمرے میں آ کر سو چکی تھی، پر آج نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ اسے سونگ منانا تھا اپنے عزیز رشتوں کے بچھڑنے کا۔ وہ اپنے رب سے اپنے لیے صبر اور حوصلہ مانگ رہی تھی، اپنے آنے والی زندگی کی مشکلوں کو برداشت کرنے کا، اور رات گزر چکی تھی، پر آنے والی صبح اس کے لیے اندھیرا ہی لے کر آئی تھی۔ سجاول اس کے رویے سے دل برداشتہ ہو کر اپنی ماں کے کمرے میں آیا۔ وہ بیٹھ کے ٹیک سے سر لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ انہیں کیا بتاتا جو اس کی غم گسار ہو کر بھی کوئی مدد نہیں کر سکتے تھے۔ اس نے مسکرا کر ان کے پاس بیٹھ کے انہیں بتانے لگا، آپ کو پتہ ہے اماں جی، آج آپ کے بیٹے کا نکاح ہوا ہے، اور اس کے سر پر صحرا باندھنے والی ماں نہیں تھی اس کے ساتھ۔ انہوں نے گونگو کسی زبان میں اس سے کچھ کہا تھا۔ اس نے ان کے ہاتھ پکڑ لیے تھے، پر آپ پریشان نہیں ہوں، یہ کہا، دلہن میری وہی لڑکی ہے جسے میں زندگی میں لانا چاہتا تھا، بس تھوڑی ناراض ہے، اعتبار نہیں ہے اسے کہ میں واقعی سے چاہتا ہوں، پر میں اسے اعتبار دلاؤں گا، دعا کیجیے گا اماں جانی اس سے میرا اعتبار آ جائے۔ اس نے بہت حسرت سے ان سے کہا تھا۔ انہوں نے اسے قریب آنے کا اشارہ کیا تھا۔ قریب آنے پر اس کا ماتھا چوم لیا تھا، جو اس بات کی یقین دہانی تھی کہ وہ دعا کریں گی۔ نورا مائی سے صبح صبح ہی کچن میں لے آئی تھی، ان کی مدد کروا رہی تھی جب بلاول سیال کی بیوی اس کے سر پہ آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ نورا مائی کل سے ناشتہ سب کے لیے یہ لڑکی اکیلی بنائے گی، اس نے نورا مائی کو حکم دیا تھا، پر پتر یہ بھی نئی ہے، اسے یہاں کے طور طریقے کا نہیں پتہ، کچھ دن ساتھ کرواؤں گی تو پتہ چل جائے گا۔ نورا مائی اس نے بہت غصے سے پکارا تھا، پتہ تو آپ کو بھی نہیں تھا، شروع میں آپ کو تو کسی نے بھی نہیں سکھایا، اسے بھی آ جائے گا جب کرے گی۔ اس نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا تھا ان سے، میں کر لوں گی مائی، آپ کل سے میرے ساتھ نہیں آئیے گا، اس نے مائی سے کہا تھا تاکہ بہنیں ان کی وجہ سے تذلیل نہ کرے۔ بلاول سیال کی بیوہ نے اسے حقارت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا اور باہر چلی گئی تھی۔ پتر میں بس کمرے کی حد تک ہی تیری مدد کر سکتی ہوں، نورا مائی نے اسے کہا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے اپنے کمرے میں بلایا گیا تھا۔ وہ بہت زیادہ حیران ہوئی تھی، اس سے کیا بات کرنی ہے۔ جب وہ اندر گئی تو بیڈ پر وہی کل والا بچہ پیر لٹکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے جوتوں کے تسمے بند کر دو، اس سے بند نہیں ہو رہے۔ منو کو لگا تھا اس سے بڑی ذلت اس کے لیے کوئی نہیں ہوگی۔ اسے کیا باور کروانا چاہتی تھی کہ اس کی جگہ اس کے قدموں میں ہے، جن لوگوں کا نام بھی سننا اسے اچھا نہیں لگتا تھا، جس کے بچے بھی اس پہ حکم چلا رہے تھے۔ اس نے آنسو پیتے ہوئے نیچے بیٹھ کے اس کے تسمے بند کیے تھے، اسے تمسکر اڑاتی نظروں سے دیکھا تھا۔ جب وہ کمرے میں آ کر رو پڑی تھی، کیسی ذلتیں چنی ہیں ابا آپ نے منو کے لیے، اس نے روتے ہوئے اپنے باپ سے شکوہ کیا تھا۔ پھر آنے والے ہر دن میں اس کی ذات کو کچوکے لگائے جاتے تھے، اس پر طنز کر کے، پر وہ آگے سے کچھ نہ بولتی۔ اس دن ناشتہ بناتے ہوئے اس کے ہاتھ پر گھی گر گیا تھا، وہ درد سے بلبلا اٹھی تھی، پر بلاول سیال کی بیوی نے اسے اس کے ڈرامے کا نام دیا تھا۔ نورا مائی اسے کمرے میں لے آئی تھی اور پتہ نہیں کہاں سے کوئی دوائی لا کر اس کے ہاتھ پر لگا رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ زیادہ درد زخم کا تھا یا ان جملوں کا جو بلاول کی بیوی اس سے کہے تھے، نہ رو پتر، یہ فوزیہ بی بی تو شروع سے ہی ایسی ہیں، ہر وقت جلی بنی رہتی ہیں، جب سے بلاول مرا ہے تب سے، اور غصہ آ گیا ہے طبیعت میں۔ نورا نے اسے کہا تھا، میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا نا کبھی ان سے، ہاں بچہ جانتی ہوں تو بس خود کو عادی بنا لے ان رویوں کا، کیوں رو کے اپنی جان جلاتی ہے، قسمت کا لکھا سمجھ کے قبول کر لے۔ قبول تو اسی دن کر لیا تھا مائی، جب ابا نے اپنے ہاتھوں سے ان ظالموں کو
اوپر حاوی کیا تھا۔ اس نے آنسو پونچھ کے ان سے کہا تھا، اچھا آپ اماں کو کیسے جانتی ہیں؟ لو بچپن گزرا ہے تیری ماں کے ساتھ کھیلتے، اس سے کیسے نہ جانو، اور تو پوری اپنی ماں جیسی ہے، تو پھر ادھر ادھر کیسے آ گئی؟ بس پتہ حالات تنگ تھے، اماں نے سیالوں کی حویلی کھانے پکانے کا کام کر لیا تھا، بس پھر زندگی ادھر ہی گزر گئی، ان کے کام کرتے باتوں کے نشتر صحت تھے اماں کی بھی اور میری بھی۔ اسے ایک دم خوف نے آن گھیرا تھا، تو کیا مائی میری بھی ایسے ہی گزر جائے گی؟ مجھے کیا اب میرے گھر سے کوئی ملنے نہیں آئے گا؟ نہ میری بچی ایسا کیوں سوچتی ہے؟ اچھے کی امید رکھنی چاہیے، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور سجاول سائیں بہت اچھے ہیں، وہ ضرور تجھے یہاں سے لے جائیں گے۔ اس دن کے بعد اس نے آج اس کا نام سنا تھا، حویلی میں تو اس رات کے بعد نظر ہی نہیں آیا تھا۔ اس نے تجسس کے بارے میں پوچھا تھا، وہ کدھر ہوتے ہیں مائی؟ شہر آتا ہے، کم ہی آتا ہے گاؤں، اپنی ماں سے کہتا ہے اسے ادھر اپنے باپ کے ظلموں کی وجہ سے سکون نہیں ملتا۔ اس نے حیرت سے مائی کی طرف دیکھا تھا، ان کی ماں بھی ہے، کیونکہ وہ جب سے یہاں آئی تھی اس نے نہ کسی کے منہ سے ان کا نام سنا تھا، نہ ہی کہیں دیکھا تھا، بس فوزیہ بی بی کی حکومت دیکھی تھی۔ سجاول کے دوسرے بھائی کی بیوی بچے تھے، پر اس نے کبھی بھی انہیں کسی پہ حکم چلاتے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں پتر ہے ماں پر بہت زیادہ بیمار ہے، چل پھر نہیں سکتی، فالج کا اٹیک ہوا تھا، اس کے بعد کبھی ٹھیک نہیں ہوئی، علاج بھی بہت کروایا سجاول سائی نے شہر لے جا کر، پر پتہ نہیں ان کے خاوند کے گناہوں کی سزا انہیں مل رہی ہے۔ سائیں فوزیہ بی بی لاکھ بری سہی پر ان کی دیکھ بھال خود کرتی ہیں۔ اچھا اس نے حیرت سے کہا تھا، اس کا گھاؤ ٹھیک ہوا تھا یا نہیں، پر اس کا دل ضرور ہلکا ہو گیا تھا۔ پھر آنے والے ہر دن میں سے جب گھر کی یاد آتی تو نورہ مائی کے پاس بیٹھ کر ان سے ڈھیروں قصے سنتی اور سناتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ اسے گھر یاد نہ آتا تھا، بس وہ قبول کر چکی تھی اپنی قسمت کے لکھے کو، زندگی بہت اچھی نہ سہی پر گزرنے لگی تھی۔ قیامت تو اس دن آئی تھی جب اس نے فوزیہ پر سجاول کی ماں کی دیکھ بھال کو جھوٹا ڈرامہ کہا۔ وہ کام کر کے رات کو کمرے میں آئی تھی جب اس نے دوائیوں کا ڈھیر دیکھا۔ یہ کس کی دوائیاں ہیں مائی؟ اب ان کا نام نہیں لیتی تھی، یہ وہ بڑی بی بی کی دوائیاں ہیں، فوزیہ بی بی نے دی ہیں پھینکنے کے لیے۔ کل سجاول سائی آ رہے ہیں نا بڑی بی بی سے ملنے، تو وہ نئی دوائیاں لے کر آتے ہیں اور فوزیہ بی بی پرانی دوائیاں پھینکوا دیتی ہیں۔ اس نے ان گولیوں کے پتے دیکھے جن میں سے ایک گولی بھی استعمال نہ ہوتی تھی، پھر ان کے ختم ہونے کی تاریخ دیکھی، تاریخ 2 سال بعد ختم ہونے کی تھی، پر گولی ایک بھی نہیں استعمال کی جاتی تھی۔ اسے ساری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ مائی آپ کو پتہ ہے دوائیاں اگلے 2 سال میں بھی پرانی ہونے والی نہیں ہیں۔ کیا مطلب ادھر؟ تیرا مطلب یہ مائی دوائیاں دی ہی نہیں جا رہی، دوائیاں دینے کا دکھاوا کیا جا رہا ہے؟ نورہ مائی حیرت سے ایک دم نیچے بیٹھ گئی تھی، انہیں فوزیہ بی بی کی گھناؤنی حرکت کا کیوں علم نہ ہوا؟ وہ ایک عرصے سے سجاول کے آنے سے پہلے وہ دوائیاں پرانی ہو گئی ہیں کہہ کر پھینکوا دیتی تھی۔ وہ ان پڑھ عورت اس بات کو سچ جان کر عمل کرتی تھی، کل کو وہ آرام سے ان پر الزام لگا سکتی تھی۔ منو نے ان کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے کہا تھا، اب کیا کریں مائی؟ آپ جا کر مراد سیال کو بتائیں، ان کی بڑی بہو حویلی پر حکومت کرنے کے خواب میں پاگل ہو رہی ہے۔ ان کی بڑی بہو حویلی پر حکومت کرنے کے لیے پاگل ہو گئی ہے اور آپ کی بیوی کو مارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ نہ پتر، اس طرح تو معاملہ اور خراب ہو جانا ہے، کیونکہ مراد سیال تو خود اپنی بیوی کو مارنے کے چکر میں ہے، کیونکہ مراد سیال کی آدھی جائیداد تو ان کی بیوی کی وراثت سے ملی ہوئی ہے۔ بس بڑی بیوی کے ابا کی وصیت کے مطابق وہ جائیداد تب تک مراد سیال کے نام نہیں ہو سکتی جب تک وہ زندہ ہے، نہیں تو مراد سیال تو کب کا انہیں طلاق دے چکا ہوتا۔ منو کو اس شخص کی حد درجہ سنگ دلی پر بہت غصہ آیا تھا۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اس نے مائی سے پوچھا۔ یہ گولیاں کے پتے کل سجاول کو دوں گی، پھر وہ جانے اور اس کا باپ۔ آنے والا دن منو کے لیے بہت سخت ثابت ہوا تھا۔ نورہ مائی نے وہ گولیاں کا ڈھیر جا کر سجاول کو دکھایا تھا۔ وہ ان کی ساری باتیں سن کر بہت غصے میں اٹھ کر اپنے باپ کے سامنے جا کے کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب کیا ہے؟ بابا سائی نے اس سے گولیوں کے پتے ان کے سامنے اچھالتے ہوئے پوچھا تھا۔ کیا پتر؟ انہوں نے انجان بن کر پوچھا تھا۔ یہ وہ دوائیاں ہیں جو اماں جانی کے لیے ڈاکٹر نے دی ہوئی تھی، جن کا یقین تھا کہ دوائیاں اگر وہ 2 مہینے لگاتار کھائے گی تو ٹھیک ہو جائیں گی، اور پچھلے پورے 1 سال سے یہ دوائیاں نورہ مائی کے ہاتھوں پھینکوائی جا رہی ہیں، اور مجھے یہ کہا جاتا ہے کہ دوائیاں ختم ہو گئی ہیں۔ او اولادو، کیا میں ان سب کی وجہ جان سکتا ہوں؟ اس نے اپنے باپ سے بہت ٹھرے لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ لاکھ ان کے خلاف سہی، پر آج وہ اتنی عیش و عشرت کی زندگی گزار رہا تھا تو انہیں کے پیسے پر گزار رہا تھا۔ خود اپنا بزنس شروع کیے سے بھی ابھی بہت کم عرصہ ہوا تھا، لاکھ برے سے ہی اس کے باپ تھے۔ یہی بات تھی، وہ ان سے کبھی بدتمیزی نہیں کر سکتا تھا۔ پتر، تیری ماں کی دیکھ بھال تو تیری بھرجائی کے ذمہ ہے، میں ابھی سے بلواتا ہوں۔ واقعی اس سلسلے سے انجان تھے، وہ جانتے تھے سجاول اپنی ماں سے کتنی محبت کرتا ہے، اور فوزیہ ان کے بھائی کی بیٹی تھی جس کا اس حویلی پر حکومت کا تب سے خواب تھا جب سے وہ بیاہ کر یہاں آئی تھی۔ انہوں نے فوزیہ کو بلا کر اسے وجہ دریافت کی تھی۔ اس نے گڑبڑاتے ہوئے کہا تھا کہ وہ دوائیاں روز دیتی ہے، ان کا
کمزور لہجہ ان دونوں کو یقین دلا گیا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے، پر ان کے بیٹے کی بیوہ تھی، 2 بچے تھے اس کے، انہوں نے اسے جانے کا کہا تھا، وہ کمرے سے باہر چلے گی پر وہیں کھڑی رہی تھی جاننے کے لیے کہ ان کا پول کھولا کیسے۔ پتر فوزی سے غلطی ہو گئی ہے، حویلی پر حکومت نے اسے اندھا کر دیا ہے، تو معاف کر دے اسے، تیرے بڑے بھائی کی بیوہ ہے، کہاں جائے گی بیوقی کی چادر اوڑھ کر۔ ظلم کرنے کا تو وہ کبھی قائل نہیں رہا تھا، وہ تو پھر اس کے بھتیجا بھتیجی تھے، ان سے ان کی ماں چھین کر وہ کون سے رب کو راضی کر سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ ذمہ داری وہ کسے دے گا۔ باہر کھڑی فوزیہ کو اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اب کچھ نہیں رہا، اور یہ سب چھیننے والا کون تھا۔ آنے والی صبح منو پر بہت بھاری تھی، وہ ناشتہ بنانے کے لیے کچن میں گئی جب فوزیہ اس کی سر باندھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ وہ دوائیاں تم نے دکھائی تھیں سجاول کو؟ ہاں میں نہیں دکھائی تھی، اس نے بغیر ڈرے جواب دیا تھا۔ فوزیہ نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا تھا۔ منو اتنے شدید رد عمل کی توقع نہیں کر رہی تھی، وہ اس تھپڑ پر ہی بس نہیں ہوئی تھی، اس نے منو کو مزید مارنا شروع کر دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو کہ تم یہ کرو گی تو تمہیں حویلی میں عزت مل جائے گی؟ بہت بڑی بول ہے تمہاری، اس نے اس کے بال کھینچتے ہوئے کہا تھا۔ منو خود کو اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی کوشش کر رہی تھی، اسی لمحے نورا مائی کچن میں آئی تھی۔ آگے یہ سب دیکھ کر وہ الٹے پاؤں سجاول کے کمرے کی طرف بھاگے تھے، اس کی آنکھ مائی کے شور سے کھلی تھی۔ وہ جی فوزیہ بی بی منو کو بہت مار رہی ہیں، انہوں نے بہت گھبرائی ہوئی آواز میں اپنے آنے کے مقصد سے انہیں آگاہ کیا تھا۔ وہ لمحے کے ہزاروں حصے کی جلدی سے بغیر جوتی پہنے کچن کی طرف بھاگا تھا، اس کے بال ابھی تک فوزیہ کی گرفت میں تھے۔ تم کیا سمجھتی ہو تمہارے باپ نے مجھ سے میرا شوہر چھین لیا، تم مجھ سے میری حکومت چھین لوگی، میں تمہیں جان سے مار دوں گی، نہ تم رہو گی نہ ہی میرے کاموں میں دخل اندازی کرو گی۔ اسی لمحے سجاول نے آگے بڑھ کر ان کو منو سے پرے ہٹایا تھا۔ پاگل ہو گئی ہیں پرچائی، اس نے منو کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہوگی پاگل، تم سب لوگوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، پہلے میرا شوہر چھینا، اب میرے بچوں کے سروں سے صاحبان چھیننا چاہتے ہو۔ انہوں نے بہت ہذیانی لہجے میں کہا تھا۔ سجاول کو لگا وہ اپنے حواسوں میں نہیں ہے، اس کے بھائی کی بیوہ تھی، پر اپنی ماں کے ساتھ ان کی گئی زیادتی کو معاف نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت ان سے کچھ بھی کہنا فضول تھا، وہ وہاں سے چلا گیا۔ فوزیہ روتی ہوئی وہیں بیٹھ گئی تھی، اور منو کو لگا وہ بس اسے بچانے آیا تھا، اس کا دفاع کرنے نہیں۔ نورا مائی اس کو کمرے میں لے آئی تھی، انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کو کس طرح سے تسلی دے۔ وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی، پر انہیں لگ رہا تھا کہ آج اس کا دکھ رو کے ہی کم ہوگا۔ وہ آنسو صاف کرتی باہر آ گئی تھی، وہ گھٹنوں پر سر رکھے روئی جا رہی تھی۔ کیوں نہیں بولا وہ کچھ، جب وہ سچ بھی جان چکا تھا؟ اس کی بے اعتباری دکھ دے رہی تھی، اسے اپنے ابا یاد آ گئے، کیسے تڑپ اٹھتے تھے جب کوئی وہ امو کی سختی سے رو پڑتی تھی تو اسے کچھ نہ کہا کر زرینہ اس کے حصے کا بھی مجھے ڈانٹ لیا کر، پر بیٹی کو نہ رلایا کر۔ اس نے دکھ سے اپنے باپ سے شکوہ کیا تھا، کاش بابا آپ دیکھ پاتے، آپ کی بیٹی کی روح کو روز چھلنی کیا جاتا ہے، کبھی لفظوں کے نشتر چبو کر تو کبھی اس کی چمڑی ادھیڑ کر۔ سجاول اس کے کمرے میں چلا آیا، اسے پتا تھا وہ رو رہی ہوگی، وہ اسے وہاں اکیلا چھوڑ کر چلا آیا تھا، حالانکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا، کسی کی وجہ سے تو وہ جان پایا تھا کہ اس کی ماں کے نہ ٹھیک ہونے کی وجہ کیا تھی۔ وہ گھٹنوں کے گرد بازو پھیلائے سر گھٹنوں میں دیے رو رہی تھی۔ جب اس نے اس کی آواز سنی تھی منو، اس نے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا، سمجھ نہ آیا اب اس کی دلجوئی کیسے کرے۔ وہ اٹھ کر اس کے سامنے کھڑی ہوئی تھی، اس بعد سجاول سے یار کیا محبت ہے تمہاری، اس نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا۔ پچھلی دفعہ تم مجھے یقین دلانا چاہتے تھے کہ میں اعتبار کروں تمہارا، مجھے یقین آ گیا آج تم اپنے رشتوں کو بچانے کے لیے غلط بات کا ہی ساتھ دو گے۔ اس سے بہت کچھ کہنا چاہتا تھا، پر وہ نہیں چاہتا تھا۔ وہ آج اپنی آنکھیں جھکائے جو بہت عرصے بعد اس کی طرف اپنی الچھٹی ناگواری کے ساتھ اٹھی تھی، وہ اندازہ نہیں لگا سکتا تھا وہ خود اتنی پیاری تھی یا اس وقت اس کی روئی ہوئی آنکھیں زیادہ پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اسے چپ دیکھ کر کہا تھا، تم کیا بولو گے؟ تم جانتے ہو کہ تم کتنے جھوٹے ہو۔ اس نے اس کی آنکھوں سے نظریں چرائی تھیں، کیا نہیں تھا اس آنکھوں میں شوق کا جہاں محسوس کرنے کی تمنا، اور اس کے قریب ہوا تھا، اس کے بالوں کو اس کے ماتھے سے ہٹایا، اس کے لمس پر کپا کر رہ گئی تھی، کچھ ہو جانے کا خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ بولا تو صرف اتنا، آج کے بعد اس حویلی میں تمہیں کوئی ہاتھ تو کیا تم سے کوئی اونچی آواز میں بات بھی نہیں کرے گا۔ اپنی اہمیت خود بناؤ، تم کوئی لاوارث نہیں ہو، اس گھر کے بیٹے کی بیوی ہو، باشعور اور تعلیم یافتہ ہو، تم جانتی ہوگی کہ عورت کے حقوق کیا ہیں، کیونکہ جو عزت تم خود اپنی اہمیت کا احساس دلا کر حاصل کرو گی وہ تمہیں کوئی بھی نہیں دلوا سکتا، اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میں تمہیں یہاں سے بہت جلد لے جاؤں گا۔ اس نے بہت نرمی سے اسے کہہ کر اپنی بات مکمل کی، اس کے ماتھے پر اپنے ہونٹوں کے نشانے چھوڑ کر چلا گیا۔ منو کتنی دیر اس کے لمس کے احساس میں بیٹھی رہی تھی، اسے حویلی آئے تقریباً 1 سال ہونے والا تھا۔ سجاول نے ٹھیک کہا تھا، اس دن کے بعد کسی نے اس سے اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس نے اپنے باپ سے کیا کہا ہوگا، پر وہ اتنا ضرور جان گئی تھی کہ اس کی کہی گئی ہر بات کو سب اولین ترجیح دیتے ہیں، چاہے وہ خود مراد سیال ہی کیوں نہ ہو۔ اب کوئی اس پر طنز نہیں کرتا تھا، مراد سیال نے کبھی اسے دوبارہ وانی نہیں کہا تھا۔ اس نے ٹھیک کہا تھا، اسے اپنی جگہ خود بنانی تھی۔ سجاول کی ماں کی ذمہ داری اسے سونپی گئی تھی، روز دوائیاں دینے کی وجہ سے اب کچھ بولنے لگی تھی۔ ان کے فزیو تھراپی کے لیے ڈاکٹر آتا تھا، جن کا کہنا تھا وہ بہت جلدی چلنے لگے گی۔ وہ منو کو اتنی پیار بھری نظروں سے دیکھتی تھی، وہ ان کے لاڈلے بیٹے کی بیوی تھی، اسی
کہ جیسے خیال کرنے والی، اور وہ روز انہیں کھانا کھلانے کے بعد اپنے قصے سنانے لگ جاتی تھی اور محسوس کر سکتی تھی ان کے لہجے میں اپنے گھر والوں سے ملنے کی کتنی حسرت ہے۔ بھائیوں کے ذکر پر کتنی دفعہ اس کی آنکھیں بھر آتی تھیں۔ اس کی زندگی کے حالات بہتر ہو گئے تھے، وہ سجاول کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، یہ سب اسی کی وجہ سے تھا۔ پر 4 مہینے ہونے والے تھے، وہ گاؤں نہیں آیا تھا۔ اس کا فون آتا تھا اپنی ماں کے لیے، پر اس نے ان سے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ وہ کیسا ہے یا کب آئے گا۔ اسے محبت نہیں ہوئی تھی، بس ایک احساس تھا جو اس سے وابستہ ہو گیا تھا۔ پھر ایک دن اسے وہ خبر سن کر لگا کہ وہ پھر سے زندہ ہو گئی ہے۔ صبح کے ٹائم جب وہ ناشتہ کروا رہی تھی، جب مراد سیال بہت غصے میں اس کے سر پہ آ کر کھڑے ہوئے تھے، بہت زور سے اس کا بازو کھینچ کر اسے اپنی طرف موڑا تھا۔ اس کے ہاتھ سے نوالا چھوڑ کر زمین پر جا گرا تھا۔ اسے لگا ایک دفعہ پھر اس کا برا ٹائم آ گیا۔ انہوں نے اس کے منہ کے سامنے وہ کاغذ کیا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ تو ابھی تک اتنے سخت رد عمل کی وجہ نہیں جان پائی تھی۔ کاغذ دیکھ کے اس نے بہت انجان نظر سے مراد سیال کی طرف دیکھا تھا۔ تمہارے بھائی نے مجھ پر کیس کر کے عدالت کی طرف نوٹس بھیجا ہے۔ منو کو لگا مراد سیال نے اسے زندگی کا پروانہ دے دیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں تمہارے باپ کے حوالے کر دوں گا؟ نہیں، سوچنا بھی نہیں، نہ کہ تمہیں حویلی سے باہر جا سکو گی۔ وہ اس وقت بوجھ کو سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک خیال تھا کہ اس کے وجیح بھائی واپس آ گئے ہیں۔ یہ خیال اس کے لیے اتنی تقویت کا باعث بنا تھا کہ اسے مراد سیال کی کوئی بات بری نہیں لگ رہی تھی۔ بھول ہے تمہارے بھائی کی کہ وہ تمہیں حاضر کر سکے گا۔ ابھی وہ جانتا ہی نہیں ہے کہ اس نے کس کے گریبان پر ہاتھ ڈالا ہے، اور بہت بے دردی سے کاغذ اس کے منہ پر دے مارا تھا۔ اسے بیڈ پر پھینک کر غصے میں باہر چلے گئے تھے۔ اسے ذرا ڈر کا احساس نہیں ہوا تھا۔ اپنے گھر جانے کا احساس ہی اس کے لیے سکون کا باعث بنا تھا۔ آپ نے سنا بی بی جان، میرے بھائی مجھے یہاں سے لے جائیں گے؟ اس نے سجاول کی ماں کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ انہیں اسے خوش دیکھ کر بہت اچھا لگا تھا۔ ہمیشہ مرجھائی سی رہنے والی منو اتنی خبر سے کھل اٹھی تھی۔ خوشی اس کے لہجے سے ہو رہی تھی۔ انہوں نے اسے بول کر دعا دی تھی، خوش رہو ہمیشہ۔ ان کے بولنے پر اور زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میں ابھی نورا مائی کو بتا کر آتی ہوں۔ وہ روزہ کھول کے آگے بڑھی ہی تھی جب دروازے سے اندر آتی منو سے ٹکرا گیا۔ سوری، اس نے مسکراہٹ چھپاتے ہوئے کہا تھا، پر وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ اس کے چہرے پر خوشی کے رنگ پھیلے دیکھ کر السلام علیکم، اس نے پر سلامتی بھیجی تھی۔ وہ جواب دے کر میں آپ کے لیے چائے لاؤں؟ وہ آج اس پر مہربان کیوں ہو رہی تھی؟ اس نے سوچتے ہوئے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ چلی گئی تو وہ کمرے میں آ کر ماں سے ملنے لگا، اسے پیار دیتے ہوئے دعا دی تھی۔ ان کے منہ سے دعا سنتے ہی اسے اندازہ ہو گیا وہ بہت بہتر ہو گئی ہیں۔ لگتا ہے آپ کی بہو بہت زیادہ خیال رکھ رہی ہے آپ کا، اس نے شرارتی انداز میں ان سے پوچھا تھا۔ انہوں نے اطمینان بھری مسکراہٹ سے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ وہ لگتا ہے خوش بھی بہت زیادہ ہے۔ کیا میرے آنے کا بتایا تھا آپ نے؟ اس نے رازدانہ انداز میں ان کے آگے سے پوچھا تھا۔ نہیں، انہیں لگا کہ اگر اسے پتہ چل گیا تو کیا وہ بھی خوش ہوگا۔ انہوں نے بیڈ پر پڑے اس کاغذ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کہاں تھا؟ اس نے اس کے ہاتھ کی سمت میں دیکھا اور اس کاغذ کو دیکھنے کے لیے بیڈ پر جا بیٹھا۔ کوٹ کی طرف سے آیا تھا کاغذ، اس کے دل کی دنیا تباہ کر گیا تھا۔ وہ تو اسے لینے آیا تھا، اسے لگا اس کا ساتھ کیا اسے دوبارہ دیکھنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ یہ تو نہیں تھا وہ اسے خوش نہیں دیکھنا چاہتا تھا، پر یہ اس کی کیسی خوشی تھی جس میں سے سب کچھ چھین لیا جائے گا۔ وہ اپنی ماں کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا تھا۔ مجھے چھوڑ کے چلی جائے گی؟ اس نے بہت حسرت سے ان سے پوچھا تھا، جیسے اپنے ہی خیال کی نفی کرنا چاہتا ہو۔ باہر سے آتی منو کے قدم اس کے منہ سے نکلتے الفاظ سن کر وہیں تھمکے تھے۔ تو کیا وہ نہیں چاہتا تھا وہ واپس چلی جائے؟ آپ کو پتہ ہے اماں جان، کل گھر کا کام ختم ہو گیا ہے اور مجھے سے ایک رات کے گزرنے کا انتظار نہیں ہو رہا تھا کہ کب صبح ہو اور میں اس گھر میں آپ لوگوں کو لے کر آ جاؤں۔ تو کیا اب وہ کبھی میرے ساتھ اس گھر میں نہیں جائے گی؟ وہ اسے اس کی رضامندی جان کر یہاں سے لینے آیا تھا۔ اسے یقین تھا وہ نہیں کرے گی۔ اس کا یقین ٹوٹ گیا تھا کہ اب وہ اسے حاصل کر سکے گا۔ منو کو لگا وہ اسے زیادہ نہیں سن سکے گی۔ وہ شخص اس کے لیے رو رہا تھا جسے اس نے ہمیشہ بے اعتبار جانا تھا۔ وہ اس گھر میں وانی ضرور بن کر آئی تھی، بہت برا ٹائم بھی دیکھا تھا، پر وہ ہمیشہ اس کی ڈال بنا تھا۔ بہو ہونے کا مقام بھی اسی نے دلوایا تھا۔ وہ جب بھی اس کے سامنے آیا تھا اس کی نظریں جھکی ہوتی تھی۔ کیسی تشنگی تھی اس کے لہجے میں جب وہ اس سے بات کرتا تھا۔ ساحرانہ نقوش کا مالک سجاول سیال جب بھی اس سے بات کرنا چاہتا تھا وہ ہمیشہ اسے ناگواری لیے دیکھتی تھی، پر آج وہ چاہتی تھی وہ اسے دیکھے تاکہ وہ اسے بتا سکے اس کی ہر بات کا یقین آ گیا ہے۔ اس نے کبھی اس رشتے کو انا کا مسئلہ بنا کے کوئی قربت نہیں مانگی تھی اس سے۔ وہ چاہتا تھا وہ اس کی طرف اعتبار کا سفر طے کر کے آئے۔ اسے اعتبار آ گیا تھا سجاول کی محبت پر۔ اسے اپنے لیے روتا دیکھ کر کیا وہ اس کی محبت کو چھوڑ کر جا پائے گی؟ اپنے دل کو خاموش پا کر اس نے فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا تھا۔ 3 تاریخیوں میں ہی وجیح بھائی کیس جیت گئے تھے۔ وہ بہت خوش تھی۔ اس کے بہانے اس کا مان نہیں ٹوٹنے دیا تھا۔ انجانے میں ہی منور احسان سے قتل ہوا تھا، جس کی انہیں 3
سال کی عمر قید کی سزا سنائی کی تھی. وہ سزا بھگتنے کے لیے تیار تھے پر سجاول سیال نے قتل معاف کر کے وہ سزا بھی ختم کروا دی تھی. وہ نہیں چاہتا تھا اس کے بابا سائیں اب مزید اپنی رب کے گنہگار ہوں. مبارک اور سجاول نے گھر آ کر اسے مبارکبادی اور دل پر پتھر رکھ کر اسے آخری دفعہ دیکھا تھا. کیا پتہ وہ جاتے ہی اس سے خلا لے لیتی. وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ کوئی مزید پیش رفت کرے جو اس کو بے اعتبار ٹھہرائے. اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا تیاری کر لو تمہارے بھائی آنے والے ہیں تمہیں لینے کے لیے. اس کی نگاہوں میں چھپی التجا پڑ سکتی تھی. وہ کہہ کر جانے کے لیے مڑا تھا جب وہ اس کے سامنے آ گئی تھی. میرے برے رویے کے لیے معاف تو کر جاؤ تاکہ جاتے ہوئے مجھے یہ تو محسوس نہ ہو کہ کسی مظلوم کے ساتھ زیادتی کر کے جا رہی ہوں. منو نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا تھا. اس کا دل چاہا تھا وہ اس سے کہے مت جاؤ یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا. معاف کیا اس نے دل کی خواہش دباتے ہوئے کہا تھا. اسی لمحے باہر سے دستک ہوئی تھی. سجاول سائیں منو بی بی کے گھر والے آئے ہیں. اسے دیکھے بغیر آگے بڑھا تھا جب منو نے اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تھا مجھے کوئی طلاق نہیں بھرا چاہیے. سجاول سیال اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا تاکہ وہ جان لے اسے اعتبار آ گیا ہے. سجاول کو لگا منو نے اس سے جینے کی نوید دے دی ہے. اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے اس نے بہت ٹھوس لہجے میں کہا تھا میں بہت جلد اپنی منو کو لینے آؤں گا. وہ اپنے گھر واپس آ گئی تھی. کتنا روئی تھی وہ اپنے ابا کے گلے لگ کر. ابا مجھے لگتا ہے میں کبھی آپ لوگوں کو مجھے لگتا تھا میں کبھی آپ لوگوں کو دیکھ نہیں پاؤں گی. اس نے روتے ہوئے کہا انہیں بتایا تھا مجھے معاف کرتے منو تیرے باپ نے سیالوں کے ظلم سہنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا. نہیں ابا ایسا نہ کہیں. آپ نے اس وقت جو کیا بالکل ٹھیک کیا. منو اپنے بھائیوں کے بغیر کچھ نہیں ہے. منو ہزار دفعہ بھاری اپنے ویروں پر. اس نے مجدرد کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا جو اس کے واپس آنے پر بہت زیادہ خوش تھا. اس کے جانے کے بعد اسی نے زرینہ سے وجاہت کا بلوانے کا کہا تھا اور وہ اپنی ماں کے ایک دفعہ بلانے پر آ گیا تھا. اس کے گھر کو اس کی ضرورت تھی. انہوں نے ابا سے معافی مانگی تھی. منور ثانی سے گلے لگاتے ہوئے کہا تھا اب تیرا باپ وقت کے ہاتھوں بہت مجبور ہو گیا تھا. وجہ اپنے باپ کو معاف کر دے. میری منو کو گھر لے آ. وہ بیٹا تھا جو اپنی ذمہ داریاں نبھاتا آیا تھا. وہ ان کا مان تھا. وہ کیسے نہ اس سے اپنا دکھ بتاتے. وہ کیوں نہ اس سے التجا کرتے کہ وہ ان کی بیٹی کو واپس لے آئے. وجاہت نے آگے بڑھ کر اس کا ماتھا چوما تھا اور دعا دی کہ اس جیسی بہن ہر بھائی کو دے. اسے لگا تھا اس کے سینے میں دل نہیں رہا. جب گاؤں آنے پر یہ سب سننے کو ملا تھا. انہوں نے عہد کیا تھا وہ اپنی بہن کو ان کا ظلم نہیں سہنے دیں گے. انہوں نے نیت کی. باقی معاملے خود ہی طے ہوتے پاتے گئے. کچھ دن بعد ہی مراد سیال اور ان کی بیوی ان کے گھر آئے تھے منور ثانی سے معافی مانگنے. وہ جان کے تھے منور ان کے بیٹے کی خواہش ہے. منو ان کے بیٹے کی خواہش ہے اور ایک بیٹا پہلے ہی اپنی انا کی وجہ سے کھو چکے تھے. دوسرے کو مزید اپنے آپ سے دور نہیں کرنا چاہتے تھے. اس لیے وہ سجاول کی خواہش پوری کرنے چلے آئے تھے. منور ثانی نے تاریخ دے دی تھی. ان کے جواب کے بعد سجاول کو بس نہیں چل رہا تھا کہ منو کے پاس اڑ کر پہنچ جائے. اسے بتایا کہ وہ کتنا خوش ہے. خدا نے اس کی سن لی ہے. جب اماں جان نے اس سے کہا پتر منو کا جوڑا لے کر آنا ہے تو اس نے لے کر ساتھ شہر سے خرید لا. آپ تو یوں کہہ رہی ہیں جیسے وہ میرے ساتھ چلی جائے گی. پھر وہ خود اس کے ساتھ گئی تھی اور منور ثانی سے سجاول کو اجازت مل گئی تھی. منو اس کے ساتھ گاڑی میں یوں آ کر بیٹھی تھی جیسے اس پر احسان کیا ہو. اس نے گاڑی آگے بڑھاتے ہوئے جتا بھی دیا تھا تو احسان ہی ہے جو جا رہی ہوں ساتھ ورنہ اپنے بھائیوں کا خیال کر کے کبھی نہ جاتی. اس نے مصنوعی غصے سے کہا تھا چلو اب ایک اور احسان کر دو اپنی محبت کا اظہار کر کے. آپ سے کس نے کہا میں آپ سے محبت کرتی ہوں. اس نے مسکراہٹ دباتے پوچھا تھا. ان دو آنکھوں نے جو میرے سامنے جھکتی نہیں ہیں. سجاول نے اس کا ہاتھ تھامتے اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا تھا. منو نے سجاول کی طرف دیکھا. ہاں میں محبت کرتی ہوں اس شخص سے جو مجھے ہمیشہ پراعتماد دیکھنا چاہتا ہے. منو انتظار کرتی ہے اس شخص کا جو ہر برے وقت میں اس کی ڈھال بنتا ہے. منو اعتبار کرتی ہے اس شخص کا جو اس کی عزت اس کے پاؤں میں نہیں اس کے سر پر دیکھنا چاہتا ہے. ہاں محبت ہے مجھے اس سجاول سے جو منو کو اس سے بھی بڑھ کر چاہتا ہے. اتنے خوبصورت اظہار پر اس نے بہت محبت پاش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا جس نے کہہ کر آنکھیں موت لی تھی. اور سجاول کو یقین آ گیا اس نے محبت کو زبردستی نہیں بلکہ اعتماد سے حاصل کر لیا ہے. وانی ڈیئر ریڈرز یہ تھا ناول وانی اور اس کی رائٹر ہے نور سحر. آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. اور دوسری بات کہ چھوٹا سا ناول تھا زیادہ لانگ نہیں تھا تو بس سب کچھ چھوٹے جو شورٹ ناول ہوتے ہیں ان میں اسی طرح ہوتا ہے. زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتایا ہوتا تو امید کے ساتھ جا سکتی ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ناول پسند آیا ہوگا. تو جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے سبسکرائب کر لیں لائک کریں اور شیئر کریں. تو ملتے ہیں کل نیو ناول کے ساتھ. تب تک لیے اپنا خیال رکھیے گا خوش رہیے گا. اللہ حافظ.